نہ ٹھیک ہے مہربانی ॾिसो हेॾे त इहो आयो आहे त लिंक ते जॉइन कयो अथऊं हेॾे शो नथो करे त मथे वञे न वरी जेको वेटिंग में न सही हेॾे हिन खणी इहो आहे मथे न वेटिंग में आहे ई न कोई तुंहिंजो ईंदा बस शुरू थी वञे रिकॉर्ड करे मोकिले छॾे सम्झाया न हिकिड़ो अचे बाक़ी अचनि अचाया त थी चाहे एडमिट करे न कयां एडमिट थो कर اسٹوڈنٹس کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کلاس جوائن کریں اس کے بعد پھر کلاس کنٹینیو کرتے ہیں ہلو ہلو جی سر آواز آ رہا ہے سب کو یس سر
اسٹوڈنٹس کا ویٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس آئیں تو پھر کلاس کنٹینیو کریں گے. جی جی. Okay, sir. یہ کے نام سے کون سا اسٹوڈنٹ ہے؟ سر می کشش. ہلو, ہلو. اوکے, ویلکم آل. جی, شویتا, ہلو. شویتا, آواز آ رہی ہے؟ ہلو, ہلو. ہلو, آواز آ رہا ہے؟
जी सर, आवाज आ रही है। तो कोई रेस्पॉन्स जी क्यों नहीं सर। कर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है? जी कशिश, सर पता नहीं। आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, तो क्लास हम कंटिन्यू करें? यस सर। चलिए जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो यहाँ पे आपके एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स का, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को इंटरप्रेट तो बहुत सारे लोगों ने किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन बात तो ये है कि दुनिया को बदलना था। असल मकसद जो है वो वर्ल्ड को चेंज करना है। तो इसी एक चेंज में उनकी एक फ़िलासफ़ी है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी भी है। और ये ही वाज अ इकोनॉमिस्ट एंड वो न्यूज़ के एडिटर भी रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड में एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम समझेंगे। उसके बाद फिर ये भी जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें इनका भी एक रोल है, ची गुवेरा, जो कि क्यूबा के गोरिल्ला वार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर क्यूबा की आज़ादी इन्होंने फिडेल कास्ट्रो के साथ मिलकर करवाई, और उसके बाद वो क्यूबा के मिनिस्टर भी रहे, और फिर बाद में अमेरिका ने इसको कत्ल करवा दिया। और ये आपको हर गाड़ी पर और बहुत सारी चीज़ों पर इसकी ये तस्वीर नज़र आती है। ये बड़ी फेमस तस्वीर है चे गुवेरा की। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्चुअली कोल्ड वार। एक्चुअली इससे रिलेटेड कुछ डेट्स में कंफ्यूजन है। 1917 में कहा जाता है कि कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी, क्योंकि बोल्शेविक और मेनशेविक के दरमियान में जो रेवोल्यूशन आया था उसके नतीजे में कोल्ड वार शुरू हुई थी। एक रशिया में इनकलाब आया 1917 में, जिसे कहा जाता है कि इसी इनकलाब बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नतीजे में कोल्ड वार शुरू हुई थी। फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में, जिसे याल्टा कॉन्फ्रेंस कहते हैं हम। ये कॉन्फ्रेंस भी जो है कहा जाता है कि इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से कोल्ड वार शुरू हुई थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बरतानिया और फ्रांस वालों ने रशिया वालों से एक चीज़ छुपाई थी कि अमेरिका एटम बम बना रहा है। और 1947 की डेट भी जो है ये, और 1949 और 1991 में जो है हुए, ये कोल्ड वार ख़त्म हो जाती है। तो इसकी थोड़ी सी डेट से लेकर कुछ कंफ्यूजन है। अल्दो 1945 की जो डेट है वो आपकी सही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत सारी किताबों में 1947 से 1990 तक भी लिखा जाता है। चलिए जी, एक्चुअली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम आया दुनिया में, जिसे हम बायपोलर सिस्टम कहते हैं। बाय का मतलब है टू, एंड पोलर मीन्स रीजन। तो यहाँ पर दो रीजन का एक पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट रहा, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री का भी, जिसमें एक आपका यूएस है और दूसरा आपका रशिया है जो कि कम्युनिस्ट था। इसमें एक स्टेट आपकी जो है वो कैपिटलिस्ट है, अमेरिका कैपिटलिस्ट है, और रशिया जो है वो आपका कम्युनिस्ट है। तो एक आइडियोलॉजिकल बायपोलर सिस्टम भी बना वर्ल्ड वार 2 के बाद। ओके जी, बेटा इसको समझिए थोड़ा सा। कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है, कार्ल मार्क्स के 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने कम्युनिज्म के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बताए थे, और कम्युनिज्म को एक्सप्लेन किया था इन्होंने। इसके साथ ही थे मार्क्स एंगल भी, जिन्होंने इनके साथ मिलकर ये थीसिस लिखी थी, जिसका नाम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। और इसमें इस पूरी थीसिस में या बुक में इन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की है। तो यहाँ पर हम अगर कार्ल मार्क्स की इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करें, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात करें, तो वो हिस्ट्री को 6 स्टेजेस में डिवाइड करता है। एक है आपकी प्रीमेटिव स्टेज, जिसमें वो कहता है कि सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट थी, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी थी। कोई अमीर कोई गरीब नहीं था,
سارے برابر تھے، کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا، نہ مڈل کلاس، نہ لوور کلاس، نہ اپر کلاس تھی. اور یہاں پر اگر کوئی شکار کرتا تھا تو وہ جب لے کر آتے تھے تو گاؤں میں سارے بانٹ کے ایک ساتھ کھاتے تھے، اور ریسورسز پر کسی ایک فرد کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی. ریسورسز جو وہ سب کے برابر میں ایکولیٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی. اوکے جی، دین پھر اینشینٹ اسٹیج میں وہ سوسائٹی کو یا پھر ہسٹری کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہے ماسٹرس اور دوسرے ہے سلیو. تو پھر کانسیپٹ کیا آیا کہ ہمارے پاس بادشاہ اور غلام کا تصور آ گیا. اس کے بعد پھر تھرڈ اسٹیج جو ہے وہ فیوڈل اسٹیج کہلاتی ہے. اس اسٹیج میں آپ کے جو فیڈر لارڈس ہیں اور سرفس جو پیسنٹس جو ہم کہتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرنے والے مزدور تھے ان زمینداروں کے، تو یہ پھر ایک اور کلاس یہاں پر آ گئی آپ کی زمیندار اور پھر ان کے جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ. پھر فورتھ اسٹیج میں جو ہے وہ آپ کی کارل مارکس کے مطابق یہ ہے آپ کی کیپٹلسٹ اسٹیج. اس کیپٹلسٹ اسٹیج میں دو چیزیں ہیں، ایک پرولیٹیریٹ کلاس ہے جو کہ ریسورسز کو کنٹرول کرتی ہے، انڈسٹریز کو کنٹرول کرتی ہے، اور دوسری بورجوئیز کلاس ہے جو ورکنگ کلاس ہے، جس میں آپ کے فیکٹری کے مزدور آ گئے اور جو بھی لیبر یونینز کے ممبرس ہوتے ہیں وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں بورجوئیز میں. تو پھر آپ کی سوسائٹی یا پھر آپ کی جو ہسٹری ہے اس کو وہ کیپٹلسٹ اسٹیج میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ پھر سے ایک کلاس اسٹرگل ہے پرولیٹیریٹ اور بورجوئیز کے درمیان میں. پھر وہ جو آپ کی ففتھ اسٹیج ہے، جو ففتھ اسٹیج ہے اس کی وہ پریڈکشن کرتا ہے کہ ان 4 اسٹیجز کے بعد اب جو ففتھ اسٹیج آئے گی اس کو کارل مارکس کہتا ہے کہ وہ کمیونزم ہوگی. اگر ہم اس کو اسٹیٹس کی نظریے سے دیکھیں تو یہ اسٹیٹس کی ایک اسٹرگل بھی ہے. ہمارے پاس کنٹریز کیسے بنے، وہ انہی اسٹیجز سے گزر کر آج ہمارے پاس جو اسٹیٹس بنی ہیں، کنٹریز بنے ہیں، وہ آج اسی اسٹرگلز کے نتیجے میں آپ کے آئے ہیں. یہ ہسٹری ہے کی انٹرپریٹیشن کارل مارکس نے کی ہے. ایکچولی کارل مارکس نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے وہ انہوں نے ہیگل سے اس کا عکس کیا تھا. ہیگل نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک تھیسس ہوتی ہے کوئی بھی چیز، پھر اس کے مقابلے میں ایک اینٹی تھیسس ہوتی ہے. اگر ہم کیپٹلسٹ کی بات کریں تو پھر اس کے تھیسس اس کے مقابلے میں کون سی چیز ہے، وہ ہے اینٹی تھیسس، یعنی کہ لیبرس اور مزدور طبقہ. اب ان دونوں کے درمیان جو اسٹرگل ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں کیپٹلسٹ اور آپ کے لیبرس کے درمیان میں، پرولیٹیریٹ یا بورجیز کے درمیان میں جو اسٹرگل چل رہی ہے، اس اسٹرگل کو ایک آپ کا گروپ جو ہے وہ تھیسس کہلاتا ہے، اس کے مقابلے میں جو کیپٹلسٹ کلاس کے اگینسٹ میں جاتا ہے اس کو وہ اینٹی تھیسس کہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان میں اسٹرگل ہوگی، کانفلکٹ ہوگا، تو اس کا نتیجہ سینتھیسس نکلے گا. اب یہ سینتھیسس جو ہے وہ کارل مارکس کی یہ پریڈکشن ہے کہ دنیا میں کمیونزم کا نظام آئے گا، اور پھر اسی طرح 75 ایئرس تک دنیا میں یہ کمیونسٹ سسٹم رہا ہے. اور کارل مارکس جو ہے وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹی کو پریڈکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اسٹیٹس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیٹس جو ہے وہ بہت ساری لیمیٹیشنس لگاتی ہیں لوگوں کے اوپر، ان کی انڈیویجول فریڈم اور لبرٹی پر. تو اس وجہ سے اور ریسورسز پر کنٹرول کر رہی ہیں آج اسٹیٹس. تو کیونکہ کارل مارکس چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی پرائیویٹ آنرشپ نہ ہو جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں ہوتی ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی اسٹیٹ لیس ہو تاکہ کوئی بھی ریسورسز پہ کنٹرول نہ کرے. اوکے، دیکھتے ہیں کہ یہ جو کولڈ وار ہوئی ہے یہ ایکچولی ہے کس کا نتیجہ. یہ ایکچولی ایکولیبریم جو ہم اس کو کہیں، ایکولیبریم کوئی بھی چیز برابر ہونا، یعنی کہ پیسے برابر ہونا، پاپولیشن کا برابر ہونا، پھر ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا برابر ہونا. پھر جب ان میں امبیلنس ہوتا ہے، جب کوئی چیز برابر نہیں ہوتی، ہم سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی میں کوئی بھی برابر نہیں ہے. کوئی بڑی کاسٹ کا ہے، کوئی چھوٹی کاسٹ کا ہے، کوئی مڈل ہے، کوئی اپر کلاس میں، کوئی لوور کلاس میں، کوئی پور ہے، کوئی رچ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان ایکولیبریم ہے. تو یہ جو ان ایکولیبریم یا امبیلنس ہے اس ایکولیبریم میں،
یہ نتیجہ بنتا ہے آپ کی کولڈ وار کا۔ اب ہم اس کو پولیٹیکلی کہیں تو یہ ایک بائی پولر سسٹم ہے، جس میں ایک آپ کی کیپٹلسٹ اور دوسری آپ کی کمیونسٹ کلاس ہے، تو دو کلاس کے درمیان میں یہ اسٹرگل چل رہی ہے آپ کی۔ اس میں یو ایس اے اور اس میں رشیا ہے، تو رشیا اور آپ کی یو ایس کے درمیان میں جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے اس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں۔ دین پھر اگر ہم سوشلی بات کریں کہ سوشلی کولڈ وار کس طرح تھی، تو یہ ہیوس اور ہیو ناٹس کے درمیان میں تھی۔ اس میں کیا تھا کہ آپ کے کچھ ہیوس ہیں، یعنی کہ پرولیٹیریٹ کلاس ہے جس کے پاس ریسورسز کا کنٹرول ہے، اور دوسرے ہیں ہیوس ناٹ، جن کے پاس ریسورسز کا کنٹرول تو نہیں ہے، ان کو ویجز دی جاتی ہیں اور وہ لیبر سیل کرتے ہیں۔ ایسی کلاس کو جو ہے وہ ہیوس ناٹ کہا جاتا ہے۔ ہیو ناٹ کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جو ریسورسز کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں۔ پھر اسٹیٹس کی بات کریں تو یہ بیلنس آف پاور کو بھی شو کرتا ہے، جس میں آپ کی اسٹیٹس کے درمیان میں ایک اسٹرگل چل رہی ہے کہ ہر اسٹیٹ چاہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اطاعت اور زیادہ سے زیادہ ملٹری ایکوپمنٹس ان کے پاس ہوں۔ پھر گلوبلی بات کریں تو ایک انارکی ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک گلوبل سسٹم نہیں ہے جو کہ اسٹیٹس کو کنٹرول کرتا ہو، تو اسٹیٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ہم، اور اسٹیٹ جو ہے وہ سوورن ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے ایک انارکی ایگزسٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ جو چاہیں اپنی سوورنٹی اور ود ان دیئر ٹیریٹریز وہ لاز اور وارس جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے۔ دین ہم آئیڈیولوجیکلی بات کریں تو جو کیپٹلزم کولڈ وار ہے وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے گرد بھی گھومتی ہے۔ یہ دو سوشل سسٹمز بھی ہیں، یہ دو پولیٹیکل سسٹمز بھی ہیں، اور یہی دو آپ کے اکانومک سسٹمز بھی ہیں۔ کیپٹلزم اکانومک سسٹم بھی ہے اور یہ ساتھ میں پولیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ اسی طرح کمیونزم جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، کمیونسٹ آپ کے سوشل سسٹم بھی ہے، اور اسی طرح آپ کا جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں امپورٹنٹ ایونٹس دیکھتے ہیں کولڈ وار کے، جس میں آپ کے دو ملک بڑے فیمس ہیں، ایک رشیا اور دوسرا یو ایس اے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو وار چلی ہے 1945 سے لے کر 1991 تک، تو یہ وار جو ہے وہ آپ کی کولڈ وار کہلاتی ہے۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ ایونٹس آئے ہیں جن کو ہم بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ جو ہے وہ بن جاتا ہے آپ کا سپر پاور، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد آپ کا برٹین جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ برٹین جو ہے وہ اپنی کالونیز کو چھوڑتا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پاکستان کی آزادی اور انڈیا کی آزادی جو ملی ہے وہ اسی وجہ سے ملی کہ برطانیہ جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے ورلڈ وار 2 کے بعد۔ اس کے بعد برطانیہ کی جگہ پر وہ جو سپرمیسی ہے وہ چلی جاتی ہے یو ایس کے پاس۔ پھر یو ایس نے رشیا کو روکنے کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی جسے آئرن کرٹن کہا جاتا ہے 1961 میں، اور یہ کیوں بنائی تھی؟ تاکہ یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ جیت جائے، یا ڈیموکریٹک سسٹم جسے ہم پولیٹیکلی کہیں تو وہ جیت جائے، اور کمیونزم کو جو ہے وہ ہرا دیا جائے، شکست دے دی جائے۔ پھر کیونکہ برطانیہ جو ہے وہ جو کالونیز تھی ان کو مینٹین نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر کمیونزم کے اگینسٹ میں جنگ نہیں لڑ پا رہا تھا، فائنینشیل سپورٹ نہیں پرووائڈ کر پا رہا تھا، تو پھر یو ایس نے فائنینشیل سپورٹس کی تھی جو نان کمیونسٹ اسٹیٹ تھے ان کو، اور یہ جو ہے مارشل پلان کے نام سے بڑا فیمس ہے، جس میں کوئی 12 ارب ڈالر جو ہے اس دور میں برطانیہ نے امریکہ نے جو ہے وہ دیے تھے ان اسٹیٹس کو جو کہ جن پر کمیونزم کا انفلوئنس ہو رہا تھا، اور ان کو کمیونزم سے روکنے کے لیے۔ پھر 1949 میں 4 اپریل 1949 میں آپ کا نیٹو جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ امریکہ نے ایک الائنس بنایا جس میں 32 کنٹریز کا ایک ملٹری الائنس ہے۔ یہ ملٹری الائنس جو ہے وہ کمیونسٹ اسٹیٹ رشیا کے اگینسٹ میں بنایا گیا تھا تاکہ اس کی ایکسپینشن کو روکا جائے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بیلجیم برسلز میں ہے، اور اس کا پرپز یہی تھا کہ اس کے اگینسٹ میں پھر رشیا نے ایک ملٹری الائنس بنایا تھا کمیونسٹ اسٹیٹس کا، جسے وارسا پیکٹ کے نام سے جانتے ہیں ہم۔ پھر آپ کی آئرن کرٹین کی پالیسی جارج
جو ہے کینن نے بنائی تھی 1914 میں. اس کا پرپس کیا تھا کہ اسٹیٹس کو فنڈ دے کر ان کو روکا جائے اور کمیونزم کو روکنے کے لیے جو نان کمیونسٹ کنٹریز ہیں ان کو ہم فنڈ پرووائڈ کریں. اسی کے نتیجے میں پاکستان بھی جو ہے وہ ویسٹرن الائنس یعنی کہ کیپٹلزم سسٹم کو اڈاپٹ کرتا ہے اور ایز اے ریزلٹ پاکستان کو امریکہ جو ہے وہ فنڈز دے رہا ہوتا ہے. پھر اسی دوران جو ہے وہ 1949 میں کمیونسٹ جو ہے وہ آپ کا ریولوشن آتا ہے چائنا میں، جس میں آپ کے جو کمیونسٹ تھے انہوں نے نیشنلسٹ کو جو ہے ماؤ زیدونگ والوں کو نکال دیا اور وہ جا کر ابھی ان کے لوگ جو ہے وہ تائیوان میں رہتے ہیں. نیشنلسٹ جو تائیوان والے ہیں وہ خود کو چائنا والے سمجھتے ہیں. ایکچولی یو این نے تائیوان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے کیونکہ وہ چائنا کا پارٹ اسے سمجھتے ہیں. پھر اسی دوران 1950 سے 1953 تک ایک وار چلتی ہے کوریا کے درمیان میں. نارتھ کوریا ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے جو کہ جسے رشیا جو ہے وہ اپنی ٹینکس وغیرہ ملٹریز کے ایکوپمنٹ سے سپورٹ کرتا ہے اور یہ جنگ جا کر چھیڑ دیتے ہیں ساؤتھ کوریا میں. ساؤتھ کوریا کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی دوران ہمیں یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کی کورین وار جو ہے وہ ہوتی ہے 1950 سے 1953 میں. اوکے جی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور اس میں امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے وہ ہے ریزائل کرائسس کے نام سے جو 1962 میں تھا. اور ایکچولی اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ کے کیوبا میں رشیا نے اپنے جو نیوکلیر سبمرین تھی اور نیوکلیر جو ویپنز تھے وہ لے کر آ گیا تھا کیوبا پر، انہوں نے انسٹال کر دیے تھے. اور پھر امریکہ اپنے نیوکلیر ویپن لے کر گیا تھا ترکی میں، انہوں نے انسٹال کیے تھے. اس کو ہم کیوبن میزائل کرائسس بھی کہتے ہیں. تو اس سے پھر کس طرح جو ہے انہوں نے امریکہ نے رشیا کو ٹیکل کیا کہ انہوں نے ایک بلاکیڈ نیول بلاکیڈ لگایا. ایک سمندر کا جو راستہ تھا جو رشیا یہاں سے کیوبا میں جو میزائل بھیج رہا تھا اس راستے کو انہوں نے شپس کے ذریعے یہاں سے بلاک کر دیا. اس کو نیول بلاکیڈ کے ذریعے بلاک کیا گیا اور یہ کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے بڑا فیمس ہے. اسے آرمیگیڈم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آرمیگیڈم ایک کرسچن ریلیجس کانسیپٹ ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت کا تصور. ان کی نظر میں یہ قیامت کا ایک لمحہ تھا کہ دو ملک جو ہے وہ نیوکلیر وار لڑیں گے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پھر ان دونوں اسٹیٹس نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی جسے ایل ٹی بی ٹی کہتے ہیں، لمیٹڈ ٹیسٹ بین ٹریٹی کہتے ہیں. 1963 میں یہ ٹریٹی ان دونوں کنٹریز نے سائن کی تھی اور اس ٹریٹی کا پرائم پرپس کیا تھا کہ یہ جو نیوکلیر کی جو ٹیسٹ ہے وہ ایٹماسفیئر میں وہ نہیں کریں گے کیونکہ ایٹماسفیئر میں کرنے سے کیا ہو رہا تھا کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا پولیوٹ ہو رہا تھا اور گلوبل وارمنگ بڑھ رہی تھی. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ جو ہماری ہسٹری پاکستان سے کنسرنڈ ہے وہ 1979 میں رشیا کا حملہ ہے، سوویت یونین کا حملہ جب انہوں نے افغانستان میں کیا تھا. آج آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا کہ طالبانوں نے جو ہے وہ آپ کے افغانستان پر کنٹرول کرنے والے اور بہت سارے پروونسز پر آلموسٹ 35 پروونسز سے زیادہ انہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے. ان کی نیگوسیشن گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ ہے کہ رشیا کو شکست دینے کے بعد طالبان نے گورنمنٹ بنائی تھی جو کہ بعد میں 9/11 کے ایپیسوڈ کے بعد میں ان کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا. اب پاسبلٹی یہ ہے کہ پھر سے ان کی ایک گورنمنٹ بنے گی. تو یہ جو آج کے کرائسس جو ہیں وہ آپ کے اسی رشین انویژن سے ملتے ہیں جا کر. اوکے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کولڈ وار ختم ہو گئی تو اس کے بعد امپورٹنٹ ایونٹس کون سے ہوئے ہیں. ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر، یہ جو سوویت سوشلسٹ آپ کی ریپبلک تھی یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اور اس سے 16 کنٹریز اور سم ٹائم 15 کنٹریز بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ سیپریٹ ہو گئیں، جس میں سے 6 کنٹریز جو ہے وہ آپ کے تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمنستان، یہ 3 کنٹریز جو ہے وہ آپ کے مسلم کنٹریز سے انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے. تو رشیا کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا. ایز اے ریزلٹ پھر آپ کا ایک سسٹم بنا دیٹ از
کہ آپ کا بائی پولر سسٹم جو تھا جس میں آپ کا یو ایس اور رشیا تھا، یہ پھر رشیا جب کولیپس ہو جاتا ہے تو ایک جا کے اسٹیٹ کیپٹلسٹ اسٹیٹ بنتی ہے جسے ہم یونی پولر کہتے ہیں۔ تو ابھی آپ کی پھر سے ہم بائی پولر سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر رشیا کی جگہ چائنا جو ہے وہ کمپیٹ کرنے والا ہے امریکہ کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آپ کی جو ڈیموکریٹک یا کیپٹلسٹ آئیڈیالوجیز ہیں وہ ابھر کر آتی ہیں رشیا کے کولیپس کے بعد، اور بہت ساری آپ کی کنٹریز میں ابھی بھی آپ کی کیپٹلزم جو ہے، کوئی 6 کنٹریز ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور باقی تقریباً ساری اسٹیٹ جو ہیں وہ آپ کی کمیونسٹ ہیں، سوری کیپٹلسٹ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریسی میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیموکریسی اب آپ کی بن جاتی ہے سوشل ڈیموکریسی، کیونکہ کمیونزم چاہتی تھی کہ جو غریب طبقات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، تو اس کے لیے پھر ایک نئی چیز آ گئی ڈیموکریسی میں، اور پھر ڈیموکریسی آپ کی بن جاتی ہے سوشل ڈیموکریسی، جس میں پھر غریب طبقات کی کو سہولتیں پرووائڈ کرنا، فری میڈیکل، فری ایجوکیشن، اور بہت ساری جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، سیوک فیسلٹیز، وہ پھر اس طرح کے کانسیپٹ آ جاتے ہیں اور سوشل ڈیموکریسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اوکے، دین ویسٹرن کلچر کا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈومیننس آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور یہی کلچر جو ہے وہ آگے ایون یہاں تک لیڈیز میں بھی پروموٹ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ڈومیننس ایک کلچر کی آ جاتی ہے۔ پھر یو این کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس میں 5 پرماننٹ ممبرس ہیں، اس کے نیوکل پاور اسٹیٹس بھی جن کو کہا جاتا ہے، یہ جو ہے ان کا ایک رول جو ہے یو این کا سیکیورٹی کاؤنسل کا وہ سلیکٹو بن جاتا ہے۔ اب زیادہ تر اس پہ یو ایس کا جو ہے وہ کنٹرول ہے، یو ایس چاہتا ہے تو کسی بھی اسٹیٹ پر سینکشنز لگ جاتی ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل پر اثر رسوخ جو ہے وہ یو ایس کا ہے۔ بیٹا یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں آپ کے کیوبا جو ہے، نارتھ کوریا، ویتنام، پھر آپ کے چائنا اور لیوس، یہ آپ کنٹریز جو ہیں یہ آپ کی کمیونسٹ کنٹریز ہیں، جو آج بھی کمیونسٹ کنٹریز ہیں آپ کی۔ ہلو، ہلو، جی سر۔ جی پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیں جی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کولڈ وار کا ایرا ہے 1945 سے لے کر پھر 1991 تک، تو اس میں پاکستان میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یا پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کولڈ وار کے دوران وہ کیا رہی ہے۔ اوکے، تو یہ جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ 6 فیزز میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے۔ ایک ایرا آف نیوٹرلٹی کہلاتا ہے، دوسرا الائنس، تیسرا بائیلیٹرلزم، اور چوتھا آپ کا نان الائنمنٹ، اور پانچواں آپ کا پوسٹ کولڈ وار، اور پھر آپ کا گلوبل اینٹی ٹیررزم۔ اوکے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں کولڈ وار کے شروع ہونے کے 2 سال کے بعد آزاد ہوا، اور پھر آزاد ہونے کے بعد پاکستان جو ہے وہ پہلا جو اس کا پاکستان کا فیز ہے وہ نیوٹرل فیز ہے، تو یہاں پر پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل رہا ہے۔ تو اس فیز میں پاکستان نے نیوٹرلٹی کو فالو کیا۔ تو اس کی کازز کیا تھے کہ کیوں پاکستان نیوٹرلٹی کو فالو کر رہا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کولڈ وار چل رہی تھی، اور دوسرا
بائی پولر سسٹم یعنی کہ دو اسٹیٹس پاورفل اسٹیٹس کے درمیان میں ایک کولڈ وار چل رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کیونکہ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا اور پاکستان نے بہت سارے پرابلم فیس کر رہا تھا اپنی انڈیپینڈنس کی وجہ سے. پھر پاکستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جو کہ آپ کا کشمیر ایشو ہے. 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر کی وار ہوتی ہے اور پھر 1949 میں یو این سیکورٹی کاؤنسل نے اپنی ریزولیشنز پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کو جو ہے وہ ہم پلیبیسائڈ کرائیں گے، عوام کی رائے سے پھر جو ڈیسیجن ہوگا وہ کیا جائے گا کہ وہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا یا انڈیا کا. اور اسی دوران پاکستان جو ہے وہ واٹر کرائسس بھی پاکستان میں آتے ہیں. انڈیا کیونکہ ہمارا جتنا بھی پانی ہے، آپ کا جو انڈس ریور سسٹم ہے، تو یہ سارا پانی جو ہے کشمیر سے بہہ کر آتا ہے اور آپ کے کشمیر پر جہاں سے پانی گزر کر آتا ہے اور اس کے ٹریبیوٹریز آتی ہیں وہ آتی ہیں انڈیا والے کشمیر سے گزر کر. تو انڈیا نے پاکستان کا پانی بند کر دیا اور 1960 میں جا کر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ پاکستان نے سائن کی تھی، جو کہ آپ کے 3 دریا جو ہے پاکستان کو ملے تھے پانی یوز کرنے کے لیے. پھر اسی دوران ہم دیکھیں کہ پاکستان نیوٹرل کیوں رہا، کیونکہ انیشلی پاکستان جیسے ہی آزاد ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ انیشل پرابلمز شروعات میں ہی کچھ پرابلمز تھے، جیسے کہ پاکستان کے پاس ملٹری کا ایشو تھا، پاکستان کے پاس ایڈمنسٹریشن کا ایشو تھا، پاکستان کے پاس فائنینس کا ایشو تھا، پاکستان کے پاس ریفیوجیز کا ایشو تھا. تو یہ بہت سارے ایشوز تھے، ایون کیپٹل کا بھی ایشو تھا. تو یہ سارے ایشوز تھے جس کی وجہ سے پاکستان نیوٹرل رہا. اور پھر ہم دیکھیں کہ افغانستان بھی ایک پاکستان کے لیے مسئلہ بنا رہا. ڈیورین لائن جو کہ 1893 میں مارٹیمر ڈیورین اور سر عبدالرحمان جو ہے مارٹیمر ڈیورین اور امیر عبدالرحمان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 1893 میں، جسے ڈیورین لائن ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس میں پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو آج ہمارا جو ڈیورین بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں، وہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اور جو پختون ہیں پاکستان میں، پشتون لوگ رہتے ہیں، ان کو لے کر ایک الگ پختونستان بننا چاہیے پاکستان کی آزادی کے بعد. تو افغانستان ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ پختونستان کا ملک اب پاکستان کے اندر ایک الگ سے بننا چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے یو این میں پاکستان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا تھا، ایز اے اسٹیٹ کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا تھا. اور پاکستان انیشلی نیوٹرل کیوں تھا؟ کیونکہ بہت ساری جو مسلم اسٹیٹ تھیں وہ ابھی بھی کولونیل پاورز کے انڈر میں تھی، اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی تھی. 1947 کے بعد پھر جیسے ہی آپ کی کولڈ وار شروع ہوتی ہے اس کے دوران بہت ساری اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کولڈ وار کا جو عرصہ ہے وہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ڈی کولونائزیشن ہوئی ہے. چلیں جی، جیسی کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا تھے کہ پاکستان نیوٹرل رہے. تو نیوٹرلٹی کے ایرا میں 1947 سے 1953 تک پاکستان نیوٹرل رہا، اور پھر مسلم کنٹریز پر ریلائی کرے، یا پھر سوویت بلاک کو جوائن کرے، یا پھر کیپٹلسٹ بلاک یا یو ایس بلاک یا ویسٹرن الائنس کو جوائن کرے. تو پاکستان کے پاس ایک فورتھ آپشن ہی تھا جو کہ پاکستان نے یوز کیا، ڈیٹ واز کیا، انہوں نے آپ کا ویسٹرن الائنس کو فالو کیا. فورتھ آپشن یعنی کہ ویسٹرن الائنسز کو انہوں نے جا کر امریکہ کو جوائن کیا، اور ہمارے لوگ جا کر امریکہ کے جولی میں گر پڑے. اب پھر شروع ہوتا ہے جب پاکستان 1954 سے 1962 کا جو ایرا ہے یہ الائنسز کا ہے، کیونکہ ایرا آف نیوٹرلٹی کے بعد پاکستان کے پاس جو آپشن رہتا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی دو بلاکس میں سے کولڈ وار میں دو بائی پولر، کیونکہ سسٹم گلوبلی سسٹم جو چل رہا تھا وہ بائی پولرٹی میں چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک سسٹم کو ایڈاپٹ کرنا تھا، چاہے کمیونزم کو ایڈاپٹ کریں یا کیپٹلزم کو ایڈاپٹ کریں. تو پاکستان نے کیپٹلزم یعنی کہ ویسٹرن الائنس کو جوائن کیا، سوویت بلاک کو جوائن نہیں کیا. اور پاکستان نے سیٹو اور سینٹو جوائن کیے تھے 1954 میں اور 1955 میں. 1954 میں پاکستان نے سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹی آرگنائزیشن جوائن کی، اور 1955 میں سینٹرل ٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ جوائن کی تھی. ان دونوں کا پرپس کیا تھا کہ رشیا کو روکنا
کمیونزم کے انفلوئنس کو روکنا تھا۔ اس میں پاکستان کا امپورٹنٹ جو رول رہا ہے وہ دو طرح کا رہا ہے۔ ایک تو عربین سی تک سعودی کمیونسٹ اسٹیٹ رشیا کو پہنچنے نہیں دینا تھا، یعنی کہ گوادر والی جو بلوچستان پر قبضہ کرنے نہیں دینا تھا۔ اگر بلوچستان پر وہ قبضہ کر لیتے تو اس وقت ہمارا نیوکلیر بن رہا تھا، تو وہ ہمارے نیوکلیر کو بھی کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو پاکستان کو ایک یہ ایشو تھا، اور دوسرا یہ کہ افغانستان پر انہوں نے جب اٹیک کیا تو پاکستان جو ہے کیونکہ اس کا نیبرنگ اسٹیٹ تھا، تو پاکستان الٹیمیٹلی وار میں چلا جاتا ہے رشیا کے اگینسٹ میں۔ پھر امریکہ نے یہ جو دو پیکٹ ہم نے سائن کیے، تو اس کے نتیجے میں امریکہ نے 1959 میں ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا۔ اس ڈیفنس پیکٹ کا پرپس کیا تھا کہ اگر رشیا اٹیک کرتا ہے پاکستان پر تو اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، ملٹری سپورٹ کرے گا پاکستان کو۔ اور ہمارے جو چیف منسٹر تھے آپ کے سہر وردی صاحب، انہوں نے پاکستان کو یہاں تک کہ موسٹ الائیڈ الائی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ ہم باقیوں سے زیادہ الائیڈ ہیں امریکہ کے ساتھ۔ پھر پاکستان جو ہے یہ جو ایرا آف الائنسز میں الائنسز، یہ جو ویسٹرن الائنسز سیٹو اور سینٹو کیوں جوائن کیے، تو اس کے آبجیکٹیوز پیچھے پاکستان کے کیا تھے؟ پاکستان چاہتا تھا کہ اگر یہ میں جوائن کر لیتا ہوں تو مجھے اکانومک اسسٹنس ملے گی، جیسے کہ میں نے مارشل پلان کا ذکر کیا آپ کو کہ $12 بلین جو ہے وہ امریکہ نے انویسٹ کیے کنٹریز میں کہ وہ کمیونسٹ انفلوئنس سے باہر نکل جائیں، یا کمیونزم کے اگینسٹ میں یا اس کے انفلوئنس کے اگینسٹ میں کام کرتے رہیں۔ تو یہ تھا پاکستان کو ایک ہوپ کہ ہمیں اکانومک اسسٹنس ملے گی۔ پھر پاکستان کیونکہ نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا اور پاکستان کو آزاد ہوئے کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے، تو پاکستان جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اپنی آرمی کو ماڈرنائز کرے، اور امریکہ سے جیسے ہمیں ہتھیار ملیں گے تو ہماری آرمی جو ہے وہ ماڈرنائز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ہوپ تھی پاکستان کے اندر۔ دین پھر یہ بھی ایک ہوپ کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ امریکہ حل کر دے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آپ کے سپر پاورز میں سے سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ممبرس ہیں اس میں سے امریکہ کا بڑا رول ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا رول جو ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اس کو زیادہ کنٹرول کر رہا ہے سینکشنز کے حوالے سے یا باقی جو ایشوز ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور ایشو تھا پاکستان کی سیکیورٹی کا، انٹرنیشنل نیشنل لیول پر پاکستان کو سیکیورٹی کے ایشوز تھے۔ رشیا سے سیکیورٹی کا ایشو تھا، کیونکہ رشیا نے افغانستان پر تو کنٹرول کر لیا تھا، پاکستان پر بھی وہ کنٹرول کر سکتا تھا، ملٹری بھیج سکتا تھا، تو پاکستان کو سیکیورٹی کا بھی تھریٹ تھا۔ پھر جب پاکستان نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اور جب دیکھا کہ پاکستان نے امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا جو کہ ہمارے آبجیکٹیوز تھے، نہ کہ امریکہ نے ہمیں اکانومک اسسٹنس پرووائڈ کی جو پاکستان چاہتا تھا، نہ پاکستان کی ملٹری اتنی ماڈرنائز ہوئی، نہ ہی خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ایشو پاکستان کا تھا وہ تھا کشمیر کا ایشو، نہ ہی کشمیر کا مسئلہ امریکہ نے حل کیا، اور نہ ہی سیریسلی اس پر بات کی۔ اور سیکیورٹی کی بات کریں تو یہاں پر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو ایون انڈیا کو سپورٹ کرتا رہا پاکستان کے اگینسٹ میں۔ تو پھر پاکستان نے ریکنسیڈریشن شروع کر دی ان الائنسز کو لے کر۔ یہ جو دو الائنسز پاکستان نے کیے تھے ان پر پھر سے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہمیں الائنسز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کچھ اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں US نے جو ہے وہ کوئی سپورٹ نہیں دی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کشمیر کے معاملے میں ایک اور انسیڈنٹ 1960 میں ہوا، U2 انسیڈنٹ کے نام سے۔ ایک یہ تھا کہ مسٹر پاور جو ہے وہ ایک امریکن پائلٹ تھے، انہوں نے پشاور سے پاکستان کے KPK کی کیپٹل پشاور سے ایک جہاز اڑایا اور جا کر رشیا میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے اس جہاز کو گرا دیا اور پھر اس کے پائلٹ کو پکڑ لیا، اسے 10 سال کی سزا دے دی۔ اور وہاں پر جو کرشچیو تھے رشیا کے جو صدر تھے، انہوں نے دھمکی دی کہ اب میں نے جو پشاور کا شہر ہے وہ سرے سے پاکستان سے تباہ کر دینا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا U2 کا، اور دوسرا ہوا جو ہے آپ کے سوئس کینال کرائسس کا۔ اس کو میں آپ کو گراف کے
سے سمجھاتا ہوں. ایکچولی یہ جو ہے آپ کا جو سوئس کینال کا جو کرائسس ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جولائی جو ہے 26 جولائی 1956 میں یہ ایک کرائسس ہوئے تھے مصر میں. یہ ایکچولی کرائسس کیا تھے کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہے یہ آپ کا سعودی عرب ہے اور یہ آپ کا ایران ہے, تو یہاں سے دنیا کی تقریباً 60% جو آئل ہے وہ ورلڈ پوری دنیا یہاں سے امپورٹ کرتی ہے, اور یہ انڈیا کا شہر ممبئی اور یہ یہاں پر ہے پاکستان آپ کا. تو یہ کہ 60% جو آئل کی امپورٹیشن ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. تو امریکہ کو یہ روٹ, برطانیہ کو یہ روٹ لے کر آنا پڑتا تھا. کتنا بڑا روٹ ہے, لمبا, یہ کوئی 12,300 مائل کا ایک روٹ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک شارٹیسٹ روٹ فائنڈ آؤٹ کیا اور یہاں پر انہوں نے اس زمین کے اس حصے کو کاٹ دیا تاکہ ہم یہاں سے ایک کینال بنا سکیں جو کہ ہماری شپس کو راستہ دے, اور یہاں سے گزرتے ہوئے ہم سعودی عرب میں جا کر یا امریکہ یا انڈیا, پاکستان اور باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ بھی ہو سکے. تو یہ 11,600 کلومیٹر کا کوئی ڈسٹینس تھا جو کہ ان کو جو ہے وہ آپ کا شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کر رہا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ فرانس اور آپ کے یہاں پر ہے آپ کا یہ اسرائیل. تو اسرائیل نے کیا کیا کہ یہاں پر آ کر اٹیک کر دیا سوئس کینالز کو, ویسٹ سائڈ سے آ کر اٹیک کیا اسرائیل نے, کیونکہ یہاں پر فرانس اور برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ہم اسوان نام سے ایک ڈیم بنوائیں گے, اسوان ڈیم بنائیں گے, جو کہ انہوں نے وعدہ نہیں کیا. یہ کینال جو ہے وہ 1858 میں بننا شروع ہوا تھا اور 1869 میں اس کینال کو بنا دیا گیا تھا. پرپس کیا تھا کہ یہاں سے شپس گزریں گی, اور پہلی شپ جو یہاں سے گزری تھی اس کا نام تھا ڈیڈو. اور پھر 25 اکتوبر 1956 کو جب اسرائیل نے اٹیک کر دیا ویسٹرن پارٹ پر, تو یہ پھر ایشو چلا جاتا ہے یو این میں, اور یو این نے پھر اس پر اس کینال کو کھولنے کا حکم دیا تھا. یہاں پر یہ کینال جو ہے وہ بند کیا تھا آپ کے مصر کے پریزیڈنٹ نے, جمال عبد الناصر نے, جو کہ پھر اس دور میں بڑے فیمس بھی ہوئے تھے اسی وجہ سے سوئس کینال کرائسس کے. انہوں نے ایکچولی کیا کیا تھا, اس کینال کو نیشنلائز کیا تھا. نیشنلائز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب یہ مصر, ایجپٹ کی پراپرٹی ہوگی, اب برطانیہ اور آپ کے فرانس کا اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ ایشو جو ہے وہ آپ کا 1957 مارچ 1957 میں یو این نے سے ری اوپن کیا تھا فار دا پرپز آف دا ٹریڈ. تو یہ بھی ایک ایشو ہوا تھا. اب کیونکہ آپ کا مصر جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری ہے, اور بہت سارے اسلامک کنٹری کیونکہ پاکستان جو ہے ایسے بلاک کو سپورٹ کر رہا تھا, دیکھیں پاکستان ایسے بلاک کو سپورٹ کر رہا تھا جس میں آپ کا تھا اسرائیل, کیونکہ اسرائیل سپورٹر تھا آپ کا برطین اور برطانیہ, فرانس اور امریکہ کا, اور اس آپ کے جو الائنسز ہیں سیٹو اور سینٹو ان کا ممبر تھا, اور اسی لیے سعودی عرب اور عرب کنٹریز کا دباؤ تھا پاکستان پر کہ ایسے کنٹری کا سپورٹ نہیں دیں جو کہ اسرائیل کے حامی ہوں. تو یہ بھی ایک سوئس کینال کرائسس بھی ایک ایشو تھا پاکستان کے لیے کہ وہ آپ اپنی اس پالیسی پر فوکس کرے اور جو ہے ریکنسیڈر کرے اپنی اس پالیسی کو. پھر پاکستان نے جب اس اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا شروع کیا تو پاکستان جو ہے وہ چلا گیا بائی لیٹرلزم میں. ایک اور امپورٹنٹ پاکستان کی فارن پالیسی کا فیز جو 1963 میں, لیکن 1962 میں جو ہے وہ آپ کا ایرا آف الائنسز ختم ہوتا ہے, 1963 میں شروع ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ آپ کا بائی لیٹرلزم ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ یا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایگریمنٹ ہونا. ہمارے ملک میں کیپٹلزم کا بھی بڑا انفلوئنس رہا, خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سوشلسٹ, یعنی کہ سملر ٹو سوشلزم اور کمیونزم یہ کبھی انٹرچینجبلی یوز کیے جاتے ہیں. تو بھٹو جو ہے وہ سوشلسٹ زیادہ رہے, کمیونسٹ کے انفلوئنس میں زیادہ رہے, اور ہمارے ضیاء الرحمن جو ہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان کے وہ کیپٹلسٹ کے اپروچ یا
جو پرسپیکٹیو ہے ان کا کیپٹلزم کا انفلوئنس رہا. دیکھیں کہ پاکستان نے پھر اپنے جو ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ وہ بنانا شروع کیے. 1962 میں چائنا اور انڈیا کے درمیان میں لداخ کی جگہ پر جنگ ہوتی ہے. یہ کراکرم جو آپ کے جو ہمالیہ جو ہے اس کی 5 رینجز ہیں، جس میں اس کی 4 رینجز پاکستان میں آتی ہے اور ایک رینج جو ہے وہ کشمیر میں آتی ہے، جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں آتی ہے، جو کہ لداخ رینج کہلاتی ہے. اسی لداخ رینج پر جھگڑا ہوا چائنا اور انڈیا کا 1962 میں. پھر 1963 میں پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا چائنا کے ساتھ، اور پھر ان کی فرینڈشپ جو ہے ایک بائیلیٹرل دو طرفہ دو تعلقات ہیں وہ شروع ہوئے تھے چائنا کے ساتھ. پھر 1965 میں پھر اسی کے 3 سال کے بعد 1965 میں انڈیا کی جنگ ہوتی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس جنگ میں چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا. اور پھر 10 جنوری 1966 میں 1966 میں جا کر ایک تاشکنت ایگریمنٹ کیا گیا جو کہ آپ کے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں. دین پھر آپ کی 67 میں ایکچولی کیا ہے کہ عرب اسرائیل وار جو ہے وہ 1948 سے 1949، پھر 1956 اور پھر 1967 اور پھر 1973 اور اس کے بعد پھر آپ کی 1982 اور 2006 میں، اور ابھی بھی آپ کی غزہ کی اسٹرپ میں ابھی بھی جھگڑے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ تھا کہ پاکستان نے عرب کنٹریز کو یعنی کہ مسلم کنٹریز کو سپورٹ کرنا شروع کیا اسرائیل کی اگینسٹ میں، یعنی کہ وہ اب برطانیہ، فرانس اور آپ کے یو ایس کے انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر 1964 میں ایک آر سی ڈی کے نام سے ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک میوچل ایگریمنٹ 3 کنٹریز کے درمیان میں پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان میں ہوتا ہے، جو کہ آپ کے سوشو اکانومک ایک پیکٹ کرتے ہیں. اور یہ بعد میں جا کر آپ کا جو ہے وہ ایکو کے نام سے، اکانومک کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے 1969 میں جا کر یہ آپ کا ایکو بن جاتا ہے. اوکے جی. تو یہ ایکچولی کیا تھا کہ ان دو کنٹریز میں ابھی دیکھیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے باقی مسلم کنٹریز اور باقی کنٹریز کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، امریکہ کے ان الائنسز سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر پاکستان نے ان الائنسز سے وڈرا کرنا شروع کر دیا 1974 میں، اور 1979 میں پاکستان جو ٹوٹلی ان سے نکل جاتا ہے. پھر 1969 میں جو زیونسٹ پارٹی ہے جوز کی، اسرائیل کی، انہوں نے یروشلم میں بیت المقدس پر آگ لگا دی. اس مسجد کو جب انہوں نے جلا دیا تو سارے عرب کنٹریز، مسلم کنٹریز جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر 1969 میں او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے نام سے ایک انٹرنیشنل جو ہے آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ مسلم کنٹریز کی جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی فیز میں 1963 سے لے کر 78 کے درمیان میں پاکستان میں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ ہوتی ہے وار جو انڈیا نے آپ کے 3 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش میں انڈیا نے وار چھیڑ دی، وہاں پر اپنے فوجیں بھیج دی، اور پھر ایز اے ریزلٹ کے طور پر 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے سیپریٹ ہو جاتا ہے. تب اسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا. اور پھر بعد میں اسی فیز کے دوران پاکستان نے 22 to 24 فیبروری 1974 میں جو ہے آپ کی او آئی سی کی سیکنڈ کانفرنس ہوتی ہے لاہور میں، جس میں کوئی 40 سیٹس کے ہیڈ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اسی کانفرنس میں بنگلہ دیش کو پاکستان نے الگ ملک کے طور پر تسلیم کیا تھا. اوکے جی بیٹا، ہیلو.
Okay, let's continue. I think no one is there. कितने पाँच 11. Okay. मैंने जैसे बताया कि 1979 में सीटों को पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो अब नॉन अलाइनमेंट, एरा ऑफ अलाइनमेंट आप याद करें, अब यहाँ पर एरा शुरू हो जाता है नॉन अलाइनमेंट का। ये 10 साल का एरा जो है वो नॉन अलाइनमेंट का एरा कहलाता है। इसमें देखें कि 1979 में आपके जो पाकिस्तान है वो सेंटो से निकल जाता है, यानी कि इस एग्रीमेंट को छोड़ देता है। और फिर 1979 में इसी इरा में अफगानिस्तान पर हमला कर देता है रशिया, और पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है रशिया के साथ जंग में, क्योंकि रशिया अफगानिस्तान को कैप्चर करने के बाद बलूचिस्तान वाला इलाका ख़ास तौर पर अरेबियन सी पर कंट्रोल कर सकता था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो रशिया के अगेंस्ट में जाकर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था। फिर 1985 में बांग्लादेश ढाका में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये एक इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जिसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये कंट्रीज शामिल हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से ये मशहूर है, और इसे 1985 में बांग्लादेश में बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका नेपाल काठमांडू में है। चलें जी, तो यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान ने जो है वो अब मिलिट्री अलायंसेस से निकलकर इकोनॉमिक अलायंसेस या एग्रीमेंट्स की तरफ चला गया। फिर इस इरा के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ रिलेशंस बनाए। 1979 में चाइना ने K2 हाईवे, जिसे कराकरम हाईवे भी कहते हैं, वो उन्होंने बनाया, और इसी हाईवे को जो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1979 में इन्होंने बनाया था, एंड इसी K2 हाईवे को अब अपग्रेड किया जा रहा है नए प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि आपके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इसमें कोई करीबन 100 बिलियन या 95 बिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट होंगे। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। ये ताल्लुकात जो है वो एरा ऑफ अलायंसेस में, जैसे हमने देखे कि मिलिट्री के रिलेशंस में थे, तो यहाँ पर आपके ट्रेड और इकोनॉमी के रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस और सोशल रिलेशंस के टाइज हैं। फिर पाकिस्तान जो है इसी फेज़ में पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज को डेवलप करना और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान ने एक अपनी नई पॉलिसी बनाई, जो कि आपके नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। इस नॉन अलाइनमेंट को हम नेम के नाम से भी जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से भी। ये एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कब ज्वाइन किया था, तो ये आपका 1979 में पाकिस्तान ने नेम ज्वाइन की थी। इस नेम का पर्पस क्या था कि जो स्टेट इस नेम के मेंबर हैं वो कोई भी किसी भी कंट्री के साथ कोई मिलिट्री डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन नहीं करेंगे, और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना शुरू किया, और इसी फेज़ में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर भी बनाना शुरू कर रहा था। 1974 में इंडिया ने पोखरान के मैदान पर धमाके किए थे, तो इससे फिर पाकिस्तान ने और ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो मोटिवेट हो जाता है, और फिर 1998 में पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक बम बनाकर जो है वो चागी के मकाम पर धमाके भी किए थे। ओके जी, फिर आपका आ जाता है एरा ऑफ पोस्ट कोल्ड वार। मैंने जैसे आपको बताया कि 1991 में जो है वो आपकी कोल्ड वार ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो एरा शुरू होता है उसे हम कोल्ड वार पोस्ट कोल्ड वार एरा कहते हैं, और इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स हुई थी, जैसे कि गल्फ क्राइसिस हुई थी। इसमें आपके जो है वो सद्दाम हुसैन का रोल भी आपको इसमें मिलता है। फिर हम देखें कि वासा पैक्ट जो कि नेटो के अगेंस्ट में बनाया गया था,
اور اس کا پرپس کیا تھا کہ کمیونزم کو پھیلانا، کیپٹلزم کو ختم کرنا. تو یہ جو ہے وارسا پیکٹ بھی، کیونکہ جو کمیونسٹ اسٹیٹس رشیا کو سپورٹ کر رہے تھے، جیسے ہی رشیا کولیپس کر جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو وارسا پیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا سوویت یونین اور یہ وارسا پیکٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پوسٹ کولڈ وار کے بعد یو ایس ایس آر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر آپ کا یو ایس ایس آر بن جاتا ہے رشیا، کیونکہ اس سے 15 اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا جاتے ہیں. اور پاکستان جو ہے اسی فیز میں چاگی کے مقام پر پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ جو ہے وہ کیے تھے. پھر پاکستان جو ہے نان پرولیفریشن، یعنی کہ اپنی جو ایٹمک بم ہے اس کی جو پرولیفریشن ہے اس کو بنانا ہے، اس کو پھر جو ہے کیونکہ بہت ساری اسٹیٹس کا اس پہ پاکستان پر پریشر تھا، اور آپ کی ٹیررزم جو ہے وہ آ جاتی ہے. اب اسٹیٹس پر جو ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں ان کو اور زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے دہشت گردوں سے. یہ پھر پاکستان کو بھی آفر کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ اپنے جو نیوکلیئر ارسنلس ہیں وہ ہمیں دے دیں تو ہم ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. تو پاکستان نے پھر امریکہ کو منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کو نیوکلیئر کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ ایک اور یہاں پر اس فیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے وہ پاکستان نے کی. پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں زیادہ ایٹم بم بنانا شروع کر دیے. تو ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ہوتی ہے بیلنس آف پاور کی. ہم جب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھیں یا ہم فارن پالیسی پڑھیں تو اس میں ایک آپ آتا ہے بیلنس آف پاور. یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے ایٹم بم پاکستان بنا رہا ہے اس سے زیادہ انڈیا بنائے گا، پھر جتنے انڈیا بنا رہا ہے اس سے زیادہ پاکستان بنائے گا. تو یہ ایک جو اسٹرگل ہے اسٹیٹس کے درمیان میں اپنی ملٹری، نیوکلیئر ارسنل اور باقی جو ملٹری اکوپمنٹس ہیں ان کو بنانے کے درمیان جو اسٹرگل ہے، یہ جو ہے واقعی بیلنس آف پاور کہلاتی ہے. چلیے، تو پھر جب پاکستان نے اپنی نیوکلیئر پرولیفریشن کر لی اور چاگی کے مقام پر پاکستان نے دھماکہ کر کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان بھی اب ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اب او آئی سی میں کوئی 57 کنٹریز ہیں جو او آئی سی کے ممبر ہیں، ان 57 اسٹیٹ میں صرف واحد پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے جس کے پاس نیوکلیئر جو ہے وہ ہے. تو پھر پاکستان کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ اپنا یہ جو نیوک ہے یعنی کہ نیوکلیئر جو ہے اس کو رول بیک کرے. چلیے، پاکستان کو پریشرائز کرنا شروع کیا دیا گیا کہ آپ اس کو رول بیک کریں. اور اسی دوران ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ ہوتا ہے اور پھر پاکستان پر ٹیررسٹ کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور افغانستان کے دہشت گرد یہاں پر رہتے ہیں. اور پھر آپ کی 2011 میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے مارا. تو اس کے بعد انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر جو ہے وہ رول بیک کرنے سے منع کر دیا. اور ایک کوشش کی گئی پاکستان کو کہ پاکستان کو کشمیر کے معاملے پر خاموش کروا دیا جائے. اور آپ کو یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا، جبکہ ہم اسرائیل کی بات کریں ایک جنگ انہوں نے لڑی اور 1948 میں جو ہے وہ اسرائیل کو ایک الگ ملک بنا دیا گیا. تو یہودیوں کا ایک الگ ملک بنا دیا گیا، جبکہ 1947 سے لے کر آج تک کشمیر کا مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہیں کا وہیں ہے. بیٹا نیکسٹ ایرا ہے ہمارا گلوبل اینٹی ٹیررزم کا، کہ 2001 کے بعد جب 2000 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر 9/11 کے نام سے یہ بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے ایک جنگ چھیڑ دی جسے وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا. ابھی آپ کو سننے میں آیا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی آرمی جو ہے وہ افغانستان سے نکال کے چلا گیا ہے، اور اب طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور پھر فائنلی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور لگ تو یہی رہا ہے کہ طالبان پھر سے اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دھماکہ ہوتا ہے جس کا الزام جو ہے وہ اسامہ بن لادن پر آتا ہے، اور پھر اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ افغانستان پر امریکہ اپنے فوجوں کی چڑھائی کر دیتا ہے.
اور پھر اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ مشرف تھے، تو مشرف کو امریکہ نے آپشن دیا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے یا طالبان کو. تو پھر مشرف نے امریکہ کو سپورٹ کیا اور ہم نے امریکہ کو وار آن ٹیرر میں ہم نے ساتھ دیا. کوئی 75,000 جو ہے کہ قریب ہمارے لوگ بھی اس جنگ میں مرے ہیں اور بہت سے ارب روپے جو ہے پاکستان نے خرچ کیے تھے. اور مارچ 2003 میں پھر امریکہ نے عراق پر بھی حملہ کر دیا اور 2006 میں انہوں نے صدام حسین کو پکڑ کر پھانسی دے دی. پھر کیونکہ ہم دہشت گردوں کے اگینسٹ میں لڑ رہے تھے تو بہت سارے دہشت گردوں کے حملے بھی ہوئے پاکستان میں، جیسے کہ آپ کا آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے جہاں پر دہشت گردوں نے بہت سارے بچوں کو مار دیا تھا. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک آپریشن ضرب اعظم کے نام سے شروع کیا تھا 2014 میں، جس پہ آج بھی فوج جو ہے وہ عمل کر رہی ہے. اور ہمارے ہاں جو 75% جو ٹیررزم میں کمی آئی ہے وہ اسی آپریشن سے آئی ہے. دیکھیں اب یہاں پر بھی پاکستان کے پاس کتنے آپشن تھے کہ پاکستان نیوٹرل رہے تو یا پھر یو ایس کو سپورٹ کرے یا پھر طالبان کو ڈسکارڈ کر دے یا کہ جو ہے وہ آپ کی وار آن ٹیرر جنگ جو ہے لڑے. تو پاکستان نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کو سپورٹ کیا تھا اور پاکستان نے وار آن ٹیرر جو ہے وہ لڑی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب امریکہ جو ہے ناکام ہو جاتا ہے تو امریکہ کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. طالبان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، دوحہ میں نیگوسیشنز ہوئی، یہاں پر دوحہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا اور اس کے نتیجے میں امریکہ نے یہ کہا کہ آپ طالبان جو ہے وہ افغانستان کی حکومت سے بات چیت کر کے معاملات کو طے کریں گے اور امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجیں نکال کے چلا جائے گا. تو امریکہ جو ہے اپنی فورسز کو وڈرا کر رہا ہے، وہاں سے نکال رہا ہے. جی بیٹا. ہلو ہلو جی سر. بیٹا آپ 10 منٹ کا جی بریک کریں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے سر. اوکے.